दोस्तों, आज हम उस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो बड़ा ही यूनिक और अजायबात से भरा हुआ है। इस मुल्क के एक मुनफरिद रिकॉर्ड ये भी है कि ये अपनी तारीख में कभी भी किसी यूरोपियन कॉलोनी का हिस्सा नहीं रहा। ये एक ऐसा मुल्क जहाँ जुड़वा बच्चों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता और यहाँ खूबसूरती का म्यार भी अलग है। जिसके होंठ जितने बड़े होंगे वो इतना ही हसीन माना जाएगा। इस मुल्क के पास एक और भी मुनफरिद रिकॉर्ड है कि एक हवाई जहाज में सबसे ज्यादा मुसाफिर बिठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी कंट्री के पास है। जब जहाज की सीटें निकाल कर इसके यहूदी शहरियों को इसराइल मुंतकिल किया गया, ये मुल्क मलका बिल्किस की सरजमीन कहलाने के साथ साथ इसे दुनिया का दूसरा कदीम तरीन नस्ली मुल्क भी कहा जाता है। नजाशी बादशाह की सरजमीन जिसकी तरफ मुसलमानों ने सबसे पहली 2 हिजरतें की और सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुल्क, वो बिलाल जो चलते जमीन पर थे लेकिन उनके कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती थी। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे, हम आपको हबशा यानी इथोपिया की सैर पर लेकर जा रहे हैं। तो अपना सीट बेल्ट अच्छे से बांध लीजिए और निकलते हैं एक खूबसूरत और शानदार सफर पर। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इथोपिया सरकारी तौर पर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया कहलाता है। ये एक लैंड लॉक मुल्क है। इथोपिया मशरकी अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इलाके में वाक़ एक खुश्की से घिरा मुल्क है। इसकी सरहदें शुमाल में एरिट्रिया, शुमाल मशरक में जबूती, मशरक और जनूब मशरक में सोमालिया, जनूब में कीनिया, मगरब में जनूबी सूडान और शुमाल मगरब में सूडान से मिलती हैं। इथोपिया का कुल रकबा 11,12,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 13वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। अफ्रीका में नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क और जमीन पर सबसे ज्यादा आबादी वाला लैंड लॉक्ड मुल्क है। कौमी दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर ओदेस अबाबा मशरकी अफ्रीकी रिफ्ट के मगरब में कई किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जो मुल्क को अफ्रीकी और सोमाली टेक्टोनिक प्लेटों में तकसीम करता है। इथोपिया की कुल आबादी 107 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें खवातीन की तादाद 49.97% और मर्दों की तादाद 50.3% है। पाकिस्तान से इसका फासला 3,707 किलोमीटर जबकि भारत से 4,463 किलोमीटर है। अगर मजहब के हवाले से बात की जाए तो इथोपिया में 60% आबादी मसीह है, 31.3% मुसलमान और 0.6% कबायली हैं, जबकि 0.8% लोग दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले हैं। और अगर टाइम जोन के हवाले से बात की जाए तो इथोपिया पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। इसका कॉलिंग कोड +251 है। अगर तारीख के हवाले से बात की जाए तो सरजमीन इथोपिया की तारीख कई हजार साल पुरानी है। कदीम मिस्री तारीख के मुताबिक आक्सोमाइयों ने इथोपिया पर हुकूमत की और इस दौरान इलाके में मेमारी, संगत साजी और लकड़ी कारी जैसे कामों को खूब पजीराई मिली। आक्सोमाई फिरौनों के बाद इथोपिया में अक्सोमाई रियासत बनी, जो कदीम अरबी, यहूदी और मसीही असर पर मबनी थी। 8वीं सदी कबले मसीह में यहाँ शीबा का बहुत बड़ा ग्रोह आया, जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की अलामत को यहाँ जाहिर किया। इससे ये मालूम होता है कि इथोपिया के लोग शायद बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा की औलाद में से हैं, जिन्हें इथोपिया में रिवायती तौर पर बिल्किस कहते हैं। इथोपिया में अब भी कदीम जमाने के मस्जिद, चर्च और मोबदों के आसार पाए जाते हैं जो तारीखी अहमियत रखते हैं। इथोपिया में आक्सोमाई जुबान जो सदियों पुरानी है, अब भी महदूद इलाकों में बोली जाती है। ये जुबान दुनिया की सबसे पुरानी जुबान भी मानी जाती है। जदीद दौर में इथोपिया की सल्तनत ने उम्रा 7 अव्वल की क़यादत में इलाकाई तोसी का आगाज किया। इसने मशरिक में अपने मुसलमान मुखालिफिन के खिलाफ मुहिम्मात शुरू की, जिसके नतीजे में ताकत के तवाजुन में अगली 2 सदियों तक ईसाइयों के हक में नुमाया तब्दीली लेकर आया। 16वीं सदी तक इलाके के शुमाली हिस्सों में नस्ली ओरोमो की नकल मकानी ने सल्तनत की ताकत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इथोपिया अपनी मौजूदा शक्ल में जो 1899 से 1913 में अपनी मौत तक शहनशाह था, इथोपिया की आजादी में दूसरी इटालवी इथोपियाई जंग से खलल पड़ा, जिसका आगाज उस वक्त हुआ जब अक्टूबर 1935 के अवाइल में फास्ट इटली ने इस पर हमला किया और जंग में अतालवी फतह के बाद इस मुल्क पर अतालवी हुक्मरानी 1936 से 1941 तक रही। 24 अक्टूबर 1945 को इथोपिया अक़वाम मुत्तहिदा का बानी रुकन बन गया। यहाँ एक तारीखी वाक़े का जिक्र भी बहुत जरूरी है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के 5वें साल मुसलमानों को हिजरत का हुक्म हुआ। 11
مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب اسلام کی پہلی ہجرت کی۔ ان مہاجرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان ذو النورین بھی شامل تھے۔ اس ہجرت کے بعد نجاشی کے پاس مشرکین مکہ کے نمائندے تحائف کے ساتھ گئے اور بادشاہ کو کہا، اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ سے آپ کے ملک میں پناہ گزیر ہو گئے ہیں، آپ ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو پھر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی اپنے دربار میں طلب کیا اور پوچھا، تمہارا کون سا دین ہے جس کے باعث تم نے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا؟ اس کا جواب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح دیا، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، فاحش کاموں میں مبتلا تھے اور بھی بہت کچھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال پر رحم آ گیا تو ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صداقت و دیانت ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت واپس کرنے، صلح رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے اور کسی اور کو شریک نہ کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا۔ ہم نے اس کو ماننا، یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس پرانی گمراہی میں چلے جائیں۔ نجاشی نے قرآن پاک سننے کی خواہش کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا اول حصہ سنایا۔ وہ کلام سنتا رہا اور زارو قطار روتا رہا۔ جب کلام ختم ہوا تو کہا، یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی جیسے کلام ہیں۔ نجاشی نے سوال کیا، عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، جو تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اس ایک تنکا کے برابر بھی نہیں۔ نجاشی بادشاہ نے غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں وفات پائی۔ اگر بات کی جائے ایتھوپیا کی معیشت کے حوالے سے تو ایتھوپیا کی معیشت زراعت پر مبنی ہے جو جی ڈی پی کا 46% اور کل روزگار کا 85% ہے۔ 2023 میں ایتھوپیا میں 6.0% کی جی ڈی پی میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے، جو کہ ایک اندازے کے مطابق 2022 کے مقابلے میں 4.4% زیادہ ہے، جو بنیادی طور پر تنازع کے خاتمے کے بعد مضبوط فکسڈ سرمایہ کاری کے ذریعے کار فرما ہے۔ 2024 میں ہم توقع کرتے ہیں کہ نجی کھپت میں اضافے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی آمد میں اضافے کے ساتھ ساتھ مزید 6.8% تک پہنچ جائے گی۔ ایتھوپیا کی کل جی ڈی پی میں 155.804 بلین ڈالر ہے، جبکہ پر کیپٹل انکم $1473 پر مشتمل ہے۔ ایتھوپیا کی کرنسی کا نام ایتھوپین بیرل ہے، جو پاکستانی 5.06 اور انڈین 3.65 روپوں کے برابر ہے۔ اب ہم آپ کو یہاں کے کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ 1980 کی دہائی میں 1 لاکھ کے قریب یہودی ایتھوپیا میں نسلوں میں رہ رہے تھے، جو آہستہ آہستہ اسرائیل پہنچتے رہے۔ آخری رہ جانے والے 18,000 ایتھوپین یہودیوں کو دنیا کا سب سے خفیہ آپریشن کرتے ہوئے ہوائی جہازوں کے ذریعے ایتھوپیا سے اسرائیل پہنچایا گیا۔ 6 مسافروں والے طیارے میں 1,000 سے زائد افراد کو بھر کر لے جایا گیا۔ جب یہ پرواز ایتھوپیا سے روانہ ہوئی تو اس میں 1,086 مسافر تھے، لیکن جب یہ پرواز اسرائیل پہنچی تو اس سے 1,088 مسافر اترے، کیونکہ دوران پرواز 2 خواتین کے ہاں بچوں کی پیدائش ہو گئی۔ یہاں کے مرسی قبیلے کو دنیا کا سب سے خطرناک قبیلہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات کہ یہاں کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے اپنے کانوں اور ہونٹوں کو چیر کر رنگ ڈالتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان رنگز کو بڑا کرتی جاتی ہیں۔ یہاں ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جہاں بچوں کے چہروں پر سرخ رنگ لگایا جاتا ہے اور مائیں ہر وقت بچوں کو جھولی میں ساتھ لٹکائے پھرتی ہیں۔ یہاں جڑواں بچوں کو نحوست مانا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی بھی ہوگی کہ یہاں بچوں کے نام سے پہلے ان کے فادر کا نام آتا ہے۔ یہاں دنیا سے الگ ہی افریقی کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، جس کا 13واں مہینہ صرف 6 دن کا ہوتا ہے۔ ان کے سال کا آغاز 11 ستمبر کو ہوتا ہے۔ یہاں اب بھی ایسے ہفتہ وار بازار لگتے ہیں جہاں آج بھی بارٹر سسٹم چلتا ہے، یعنی چیزوں کے بدلے میں چیزیں لی جاتی ہیں۔ حضرت بلال کا تعلق بھی سینیا حبشہ سے تھا، جسے آج ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت بلال ان اولین لوگوں میں ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت
ترین دشمن تھا، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا تھا۔ عرب کی تپتی دوپہر میں گرم ریت اور کبھی کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ ان کے خون اور چربی سے کوئلہ پگھلتا تو انہیں چکی پیسنے پر لگا دیا جاتا اور ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن ان کی زبان سے عہد کے نغمے الاپتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں چپکے سے ان کے پاس جاتے، ان کی جگہ چکی پیستے اور انہیں کہتے تھوڑی دیر سو لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تم ایسا کیا کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی؟ تو انہوں نے جواب دیا جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ آپ کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ملا۔ فٹ بال ایتھوپیا کا سب سے مشہور کھیل ہے۔ قومی ٹیم کی کامیابی کے فقدان کے باوجود اسے آبادی کے ایک بڑے حصے کی حمایت حاصل ہے۔ قومی ٹیم نے 1962 میں افریقی کپ آف نیشنز جیتا تھا۔ ایتھوپیا کی آب و ہوا انتہائی متنوع ہے۔ جنوب اور جنوب مغرب میں زیادہ بارش اور نمی کے ساتھ خط استوا کے جنگلات سے لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر واقع ایفرو ماؤنٹین کے علاقوں تک اس کے مشہور سیاحتی مقامات میں فاسل گھیبی نیشنل، سیمین ماؤنٹین نیشنل پارک، بیلے ماؤنٹین نیشنل پارک، میوزیم آف ایتھوپیا، راک ہیون چرچز شامل ہیں۔ سیمین ماؤنٹین نیشنل پارک شمالی ایتھوپیا میں ہے۔ اس کے ناہموار علاقے میں اسکارپمنٹس، گہری وادیوں اور ایک اونچی سطح مرتفع شامل ہے جو نایاب والیا آئی بیکس کا گھر ہے۔ اونچی چوٹیوں میں راس دشین پہاڑ بھی ہیں۔ پگڈنڈیاں پارک کے ذریعے سانکبیر اور کے کیمپوں تک جاتی ہیں۔ یہاں اونچی چٹانوں اور نیچے کے نشیبی علاقوں کے خوبصورت نظارے ہیں۔ فاسل گھیبی ایک قلعہ ہے جو گوندر امہارا علاقے ایتھوپیا میں واقع ہے۔ اس کی بنیاد 17ویں صدی میں شہنشاہ فاسیلائیڈز نے رکھی تھی اور یہ ایتھوپیا کے شہنشاہوں کا گھر تھا۔ اس کا منفرد دفن تعمیر ہندو، عرب اور باروک خصوصیات کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ملک میں ثقافتی اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ رائل انکلوئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ فاسلی گھیبی یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ نیشنل میوزیم ایتھوپیا، جسے ایتھوپیا کا قومی عجائب گھر بھی کہا جاتا ہے، یہ دارالحکومت اڈیس ابابا میں اڈیس ابابا یونیورسٹی کے گریجویٹ اسکول کے قریب واقع ہے۔ اس کے مشہور شہروں میں ہرر، باہر ڈر، گوندر، اڈیس ابابا شامل ہیں۔ اڈیس ابابا ایتھوپیا کا وسیع و عریض دارالحکومت گریٹ رفٹ ویلی سے متصل ہائی لینڈرز میں واقع ملک کا تجارتی اور ثقافتی مرکز ہے۔ اس کا قومی عجائب گھر ایتھوپیا کے فن، روایتی دستکاری اور بہت ہی پرانے فوسلز کی نمائش کرتا ہے، جس میں مشہور ابتدائی ہومینیڈ لوسی کی نقلیں بھی شامل ہیں۔ 20ویں صدی کے شہنشاہ ہیل سیلسی کی تدفین کی جگہ تانبے کے گنبد والا ہولی ٹرینٹی کیتھیڈرل ایک نو باروک تعمیراتی نشان ہے۔ عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو کبھی ایتھوپیا کے شاہی خاندان کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہاں کھانے پینے کی اشیاء ہمارے ہاں سے مہنگی ہیں۔ یہاں 2 ہی چیزیں بہت سستی ہیں، ایک چاکلیٹ اور دوسری شراب۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے شیئر کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔